कायरा साहब, हुकूमती जो मुसव्वदा है उसे तो मौलाना साहब ने आज मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आप लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास अपना मुसव्वदा है, हुकूमत ये कह रही है कि अभी हमारा मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि जो मुसव्वदा मीडिया पर चल रहा है वो असल मुसव्वदा है ही नहीं। इस सारी कन्फ्यूजन में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी वो ये थी कि शायद हुकूमत और उसके इत्तेहादी अदालत को काबू करना चाहते हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि मौलाना ने जो बात कही उन्होंने कहा फ़िलहाल हमने हुकूमत का मुसव्वदा जो है वो कुलन मुस्तरद कर दिया। तो फ़िलहाल है, अच्छा, अगर उसमें उनके ख्वाहिश के मुताबिक या उनके कहने के मुताबिक जो दुरुस्त चीज़ें हैं उसके अंदर जो ख़ाबियाँ हैं वो दूर कर ली जाएँ तो फिर उसको वो रिविज़िट कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल का लफ्ज़ इस बात का गमाज़ ठीक है। दूसरी बात, बिलावल साहब ने जो बात कही कि जो मुसव्वदा इस वक्त मीडिया में है वो असल मुसव्वदा नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मुसव्वदा देखा है तभी वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कोई मुसव्वदा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा हमारा एक मुसव्वदा है, हमारा तो मुसव्वदा है 18वीं तरमीम वाला, ठीक, हमारा तो मुसव्वदा है COD के बाद। COD में जो चीज़ें तय हुई थी 18वीं तरमीम में और उसके बाद जो उसके कोई इम्प्लीमेंटेशन के बाकी भी पोर्शन थे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं थी, तो हमने उस पर बहुत सारा काम किया था। कोई 90% से कुछ परसेंट अबव, पॉइंट में कुछ परसेंट अबव हमने वो अचीव कर लिए थे टारगेट्स, लेकिन उसमें आईनी अदालत का इशू और कुछ इश्यूज उसके साथ और थे जो उस वक्त हल ना हो सके क्योंकि उस पर इत्तेफाक राय ना हुआ। बाकी चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया। इख्तलाफ किस किस का था उस वक्त? उस वक्त जो भी हमारे साथ इत्तेहादी जमातें थी, मुस्लिम लीग का भी इत्तेफाक नहीं था। मुख्तलिफ लोगों ने कहा ना जी, इसी तरह मजहबी जमातों का 63 के ऊपर, 62, 63 के ऊपर था, बाकी चीज़ों का भी था। तो कुछ चीज़ों के ऊपर जब आप कंसेंसस बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको सब लोगों की आराग को समोना होता है, उसमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं। सो आप प्रिंसिपल पे तो खड़े रहते हैं। हमने ये बात उस वक्त भी कही कि हम आईनी कोर्ट के हक में हैं, और ये जो आज बहस हो रही है कि जी आप हुकूमत की रौ में बह गए हैं और आप मुस्लिम लीग के साथ चल पड़े हैं और पीपल्स पार्टी बड़ी आइन की मुहाफिज जमात है, बनाने वाली है, तो हम आज भी कहते हैं कि हम वही जमात हैं। हम ये बात कभी भी नहीं कहते। हम तो 18वीं तरमीम से पहले बीबी शहीद के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात थी, तो हमारे 18वीं तरमीम के वक्त जो ड्राफ्ट था उसमें ये बात थी, और उसके बाद हम मुसलसल ये बात कहते रहे कि जब भी हमें मौका मिला हम करेंगे, इसलिए कि हमारी नज़र में पाकिस्तान के लोगों का जो इशू है वो इस वक्त जो अदालत के अंदर मौजूद है, अदालत के अंदर इतने लोगों के केसेस हैं, कुछ 60,000 केस है। लेकिन कायरा साहब, अब समझ में आती है कि आपका मसला लोग नहीं है, आपका मसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जिनके ज़रिए आप एक ऐसी कोर्ट बनाना चाहते हैं जो जिस छाबे में चाहे हाथ मार ले, और उसके बाद आप हाई कोर्ट को भी सेशन कोर्ट या SHO टाइप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जो वज़ीर आला के सामने हमेशा हमतन कोर्निश बजा लाती रहे। आप आईनी अदालत का जिक्र फरमा रहे हैं। अच्छा वीप साहब, ये फरमाइए, मुझे तो नहीं पता अभी आईनी अदालत का मतलब सांचा क्या होगा, लेकिन जनरली आईनी अदालत फ़र्ज़ करे बन गई, उसमें कौन से केसेस जाएंगे? वो केसेस, मेरी नज़र में वो केसेस, वो अपीलें वहाँ नहीं जाएंगी। वो केसेस जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत डायरेक्टली एंटरटेन होते, आईनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, और दूसरे 184 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल होते हैं, सिर्फ वो पिटिशंस जो आईनी इशूज़ के साथ रिलेटेड होती हैं वो वहाँ जाएंगी। बाकी जो आपके क्रिमिनल, सिविल, अदरवाइज केसेस, बैंकिंग जितने हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सारे केसेस जो निचली अदालतों में फाइल होते हैं, प्रोसेस होकर हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये आईनी अदालत का हिस्सा नहीं होंगे। सो ये बात समझनी कि जी इससे पता नहीं क्या हो जाएगा और एक अदालत का सब कुछ हक सलब हो जाएगा, इसलिए इसके बाद अदालत रह कौन सी जाएगी? मैं बताता हूँ देखें ना, डायरेक्ट जो जुरिस्डिक्शन है सिर्फ वही तो अदालत नहीं है ना। दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग है लोगों के पड़े हुए, 10-10 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी अपीलें नहीं लग रही। फ़र्ज़ करें, मिसाल है, बड़ी मेहनत की है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी कोशिश की है पिछले सालों में, लेकिन नहीं, इतने केस नए भी फाइल हो रहे होते हैं। सो क्यों ना ये जो बाकी मामला होते हैं, सियासी इशूज़ जो आईनी तौर पे, आईनी पिटिशंस के तौर पे डायरेक्टली एंटरटेन होते हैं, इनके ऊपर मैक्सिमम वक्त सर्फ होता है, तो क्यों ना एक अलग फोरम बना दिया जाए जिस पे वो भी इतना ही एम्पावर्ड हो। लेकिन जो लोगों की अपील्स हैं, जो रेगुलर काम है, जो पब्लिक के साथ इंसाफ है, बजाय इसके कि आप हमें ये इल्ज़ाम दें कि हम आईनी अदालत बना के
اور اس کے ذریعے پبلک کا انصاف وہ دے رہے ہیں. وزیر اعظم کے نہیں ہینڈ سر، پک نہیں. لوگ ہوں. ہینڈ پک لوگ نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کے ہینڈ پک لوگ نہیں سر، نہیں، ہوں ایسا اور نہیں ہے. وزیر اعظم جس کے حقوق معطل کرنا چاہے کر ڈالے. میں دیکھیں حبیب صاحب، سوال یہ ہے کہ جو عام آدمی کا ایشو ہے اگر وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پینڈنسی نہ رہے بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ کسی اور عدالت میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ عام آدمی کے کیسز کو جلد انصاف دے، تو یہ عام آدمی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ قارا صاحب، آپ لیکن کی دوسری اپنی بات میں میں تضاد ہے. قارا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پینڈنسی ہے وہ کہاں پہ؟ سپریم کورٹ میں تو بالکل آخر میں کیس جانا ہوتا ہے. پینڈنسی سب سے زیادہ جو فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے وہ تو لوور کورٹس میں ہوتی ہے. تو کس نے دور تو لوور کورٹس میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے، صوبوں نے ٹھیک کرنا ہے، وہاں پہ آپ جا نہیں رہے، ڈائریکٹ نیا ادارہ بنا رہے ہیں. گزارش یہ نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی پچھلے سالوں کے اندر ججز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے، ان کے استعداد کار میں کیا گیا ہے، ان کو جو فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں اس میں ان کی تنخواہوں میں اضافے ہیں، ان کے آفیسز کی بہتری ہے، ان کو جو لیٹسٹ وسائل ہیں کمیونیکیشن کے وہ فراہم کیے گئے ہیں. ان عدالتوں کی بھی استعداد کار بڑھائی گئی ہے بلا شبہ، وہاں بھی اگر ضرورت ہے تو بڑھائیں. بٹ ایک بات حبیب صاحب مجھے اور بتائیں گا، یہ فرمائیے اس وقت ملک کے اندر یہ ہنگامہ ہے کہ جی عدلیہ کے اوپر وار ہو گیا ہے اور ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. ایک گروپ آپ نے بھی فرمایا، ایک گروپ ہے ججز کا جو چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں ہے، وہ حکومت کے ہاتھوں لگا ہوا ہے، وہ بالکل حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ حکومت کے مخالف ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے. اب ذرا اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک کے اندر وہ بھی یہی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل مسودہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ججز کی تعداد بڑھا کے بنیادی طور پہ حکومت اپنے حامی ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے. ہینڈ پکڈ آپ نے ابھی لفظ استعمال، ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے، آپ نے ابھی ہینڈ پک کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے اندر بیٹھ کے، باقی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے ہم عدلیہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر بیٹھے، ایک حکومت کے حامی، ایک حکومت کے مخالف، ایک اپوزیشن کے حامی، ایک اپوزیشن کے مخالف. اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ پارشل ہے. یہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ یہ ججز ہمیں انصاف، ایک منٹ میری بات ختم ہونے دیجیے ذرا. یہ ججز ہمیں انصاف دیں گے حبیب صاحب؟ کیسے انصاف دیں گے؟ جو خود آپس میں اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں آپ، میں، باقی معاشرہ سارا اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو کیوں نہ پہلے یہ بات تحقیق کی جائے کہ کیا یہ بات درست ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، جو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اینکرز بھی کہہ رہے ہیں، سوسائٹی میں بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. آج ساری ڈیبیٹ یہ ہے، حکومت کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن کیوں نہ ایک چھوٹا سا، ایک منٹ ٹھہر جائیے، مجھے اندازہ ہے کہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں لیکن یہ اہم ایک ایشو میں چھیڑنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ پہلے یہ معاملہ ڈٹرمن کیا جائے، جس وقت کوئی ریاست کسی بڑے بحران کا شکار ہو جاتی ہے تو اس بحران سے جس طرح آج پاکستان ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی رستے پیدا کرنے ہوتے ہیں. ایک کام پارلیمان کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے، اسمبلیوں کا ہے، انہوں نے بہت ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے، حکومت کا ہے. ایک سپریم کورٹ کا ہے، ایک فوج پاکستان کا ہے، ایک پاکستان کے علماء کا ہے، سب لوگوں نے، میڈیا کا ہے، سب لوگوں نے مل کے اس بحران سے نکالنا ہے. لیکن ایک فورم ایسا ہے، ایک ادارہ ایسا ہے جو سب کی پرفارمنس چیک کرنے کا مجاز ہے یا اس نے یہ اختیار اسرٹ کر لیا ہے، وہ ہے عدلیہ. عدلیہ پارلیمان کو بھی چیک کر دیا جو ماں ہے سارے اداروں کی، اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے آئین ٹھیک بنایا، کہ آئینی ترمیم آپ نے ٹھیک کی. قارا صاحب، اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات آپ پولیٹیکل آرگومنٹ دے رہے ہیں. میں پولیٹیکل بندہ ہوں، نہیں، آپ کو لیگل آرگومنٹ، میں اس پہ آنے لگا ہوں. میں پہلے پالیٹکس کی بات ہی کروں گا جی، کیونکہ پالیٹکس سے ہی قانون جنم لیتا ہے نا، قانون سے پالیٹکس جنم نہیں لیتی. تو سوال یہ ہے، اور پازیٹیو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میرا سوال جو میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ججز کے پاس ہر چیز جانی چاہیے، میں اس کا خلاف نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اختیار آئین نے دیا ہے نا، اسی پارلیمان نے دیا ہے، اور کچھ اختیار جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اسرٹ ہو گیا ہے. اوکے، اب سوال یہ ہے کہ جس فورم نے، جس عدالت نے، جس محکمے نے سارے اداروں کو چیک کرنا ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے، ان کے ایکٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، اس کا کیا اپنا ایکٹ ٹھیک ہے؟ اگر اس کا اپنا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر جو تاثر اس وقت ملک کے اندر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اخلاقی اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ آپ کو، وہ مجھے، سب کو چیک کرے؟ چاہیے حکومت کو کہ حکومت نے چیف جسٹس کو جب وہ جسٹس تھے تو باقاعدہ طور پر ایک ایسی اسمبلی میں بٹھایا، اسمبلی نما کنونشن میں بٹھایا، جو اسمبلی میں تھا، اور ان کی گفتگو پہ جب حکومت کی موجودہ پارٹیاں ڈیسک بچا رہی تھیں تو اس وقت آپ نے بڑی معذرت ہے، ایسا نہیں ہے.
یہ آپ نے بالکل متصادم اس وقت باقی جج کو نہیں آئے تھے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ججز کو انوائٹ کیا، باقی ججز نے اعتراض کیا، نہیں آئے۔ لیکن سر اس وقت تک آپ ایک باقاعدہ طور پر عدالت کا حکم بھی تو ڈیفائی کر چکے تھے نا، جو دستور کے مطابق آپ کے لیے ماننا ضروری تھا۔ نہیں حبیب صاحب ایسا نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیفائی نہیں کیا تھا، ہمارا ڈیفرنس تھا اس پہ، بالکل تھا۔ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ 2 صوبوں کے اندر الیکشن یا 1 صوبے کے اندر الیکشن پاکستان میں اگر ہوتا ہے تو یہ ایک نیا پنڈورا کھولے گا جو پاکستان کے لیے نقصان دے گا، یہ ہمارا ویو تھا۔ ہم اس کے لیے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نے عدالت کے پاس جا کے ریویو فائل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عدالت نے ہی سپریم کورٹ کے اندر، میں خود پیش ہوا تھا، جماعتوں کو بھی بلایا تھا، اور عدالت نے پھر ڈائیلاگ جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا اس کو انڈورس کیا کہ ہاں ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ بھی ہوا، تو وہ ایک اور بحث ہے، ہم نے کوئی ڈیفائی کر کے نہیں گئے تھے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب تھی جس میں وہ گئے تھے، اور وہ آئین کی ساری جماعتیں اس میں موجود تھی، کسی ایک جماعت کا وہ اجلاس نہیں تھا، اپوزیشن نہیں تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی۔ سر پی ٹی آئی تو چلیں، وہ تو اس وقت بیٹھنے کو تیاری نہیں تھے نا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کسی خاص مقصد کے تحت نہیں، سبھی کو بلایا گیا، سارے اداروں کو بلایا گیا تھا۔ میرا اب بھی آپ سے سوال ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں عدلیہ کا، اور میں یقین جانیے میرا یہ بالکل یقین ہے کہ ایک جمہوری ملک کے لیے، ایک آزاد ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے آزاد عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جس عدلیہ نے پارلیمان کو، حکومت کو، میڈیا کو، ساری سول سوسائٹی کو، باقی سارے نظام کو مانیٹر کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تو کوہین ہونا چاہیے نا۔ میرے اندر سے ایک منٹ ذرا، پارلیمان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، جماعتوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، حکومت کی اتحادیوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو وہاں تو ڈویژن ہے اور طرح ہے۔ لیکن یہاں تو ایک قانون کے تحت جج صاحبان نے کام کرنا ہے۔ جس ڈویژن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس وقت پورا میڈیا ذکر فرما رہا ہے کہ ججز ڈیوائیڈڈ ہیں اس حد تک کہ ایک حکومت کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، یعنی حکومت جو کرنا چاہے کر لے۔ نہیں ایک منٹ ذرا، اور دوسری طرف وہ جج صاحبان کا گروپ ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ جی اگر وہ آ گئے تو پھر میرے سارے جو کیسز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، میرے خلاف سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا، یہ اندر چلے جائیں گے۔ اگر یہ تاثر درست ہے، اگر بدقسمتی ہے یہ، اگر یہ تاثر درست ہے تو کیا عدلیہ کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ تاثر تو سیاستدانوں نے بھی پیدا کیا۔ کیا ہمیں میراث القوم یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جج صاحبان اگر ایسے ہیں، یہ ایسی عدلیہ ہے، تو یہ ہمیں کیا انصاف دے گی؟ تو